अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका भाई मोहम्मद काशिफ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो इंशाल्लाह ये हमारी मकामातुल कुरान के कोर्स की पहली वीडियो होगी। यानी जो कोर्स हम शुरू करने वाले हैं मकामातुल कुरान का, जो कि लहजात का कोर्स है, तो ये उस कोर्स की पहली वीडियो होगी। इस वीडियो में हम कुछ ज़रूरी बातें सीखेंगे जो कि मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है। अगर आप मकामातुल कुरान को सीखना चाहते हैं तो लाजमी से आपको इन बातों का पता होना चाहिए। तो इसमें जो भी बात आपको कीमती लगे उसको आपने नोट करना है। तो आपने करना क्या है, मेरे ख्याल में बेहतर यही रहेगा कि आप इन बातों को लिख लें। लिखना दोस्तों बेहतर रहेगा ताकि फिर बाद में आपको याद रहे। तो जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा उसको आप अपने साथ लिख लें, नोट कर लें, तभी आपको ये बातें याद रहेगी। तो जो बातें मैंने आपको बताऊंगा, यानी जो बातें मैंने अपने साथ लिखी है कागज़ के ऊपर, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। तो जो भी बातें लिखी है ये मैंने मुख्तलिफ जगहों से उठाई है। तो बाकायदा इंशाल्लाह आपको इसका हवाला मिलेगा कि ये बातें मैंने कहाँ से उठाई है। तो आपने करना क्या है, आपने कॉपी पेंसिल उठाना है। जो भी बातें मैं आपको बताने लगा हूँ इनको आपने अपने साथ नोट करना है। तो बात शुरू करते हैं मकामातुल कुरान के बारे में। जो सबसे पहली बात है वो ये है कि मकामातुल कुरान को सीखना, लहजात को सीखना, और इसके बाद फिर कुरान के अंदर इसको पढ़ना, ये एक फ़न है। जिस तरह मुख्तलिफ फ़नून होते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, गेम्स वगैरह जितने भी फ़नून है, तो इसी तरह मकामातुल कुरान को सीखना भी एक फ़न है जिसके लिए काफ़ी मेहनत मुशक्क़त की ज़रूरत होती है, काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई क्रिकेट सीखना चाहता है तो इस क्रिकेट में माहिर होने के लिए कितनी मेहनत दरकार होती है आपको पता है। जब बंदा प्रैक्टिस करता फिर उसके बाद ही बंदा उस चीज़ में माहिर हो जाता है, उस फन में माहिर हो जाता है। तो इसी तरह मकामातुल कुरान को सीखना, लहजात को सीखना, यह भी एक फ़न है। तो पहली बात है वो ये हो गई कि मकामातुल कुरान जो है ये एक फ़न है। दूसरी जो बात है, मकामातुल कुरान का जो इल्म है ये एक मुस्तकिल इल्म है, यानी अलग ही दुनिया है। जिस तरह मुख्तलिफ उलूम होते हैं, लोग उसको सीखते हैं, उसके ऊपर मेहनत करते हैं, तो इसी तरह मकामातुल कुरान का जो इल्म है ये भी एक मुस्तकिल अलग इल्म है जिसको लोग सीखते हैं। तो फ़न की बात हो गई, इसके बाद इल्म की बात हो गई कि ये एक मुस्तकिल इल्म है। अब बात करते हैं कि इसकी इब्तिदा किस तरह हुई। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, दुनिया में जितनी भी ज़ुबानें हैं उसके अंदर मौसीकी लाजमी होती है, जो गाने वगैरह होते हैं। दुनिया में जितनी भी ज़ुबानें हैं उसके अंदर मौसीकी होती है, और मौसीकी के, हर ज़ुबान की मौसीकी के अपने कुछ उसूल होते हैं। इसी तरह जो अरबी ज़ुबान है उसकी मौसीकी के कुछ उसूल हैं। जो उसूल है मैं आपको बताऊंगा, आपने कहाँ से देखने हैं। अरबी ज़ुबान के मौसीकी के जो उसूल है आपने कहाँ से देखने हैं, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, जो अरबी ज़ुबान के मौसीकी के उसूल है उसी की पैरवी करते हुए, उसी को फॉलो करते हुए मकामातुल कुरान को अख़ज़ किया गया है, यानी इसको लिया गया है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता दूं, उस वक्त जब मकामातुल कुरान सिखाए जाते थे मदारिस वगैरह में, तो उस वक्त आलात मौसीकी यानी आलात इंस्ट्रूमेंट, जितने भी आलात मौसीकी के क्या हो सकते हैं, ढोल बाजे वगैरह, आलात मौसीकी को इस्तेमाल नहीं किया जाता था। तो जो पढ़ाने का तरीका था, मकामातुल कुरान को सीखने का जो तरीका था, उसमें आलात मौसीकी को इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि सिर्फ आवाज़ और राग की मश्क की शक्ल में, यानी प्रैक्टिस करवाई जाती थी आवाज़ की। उसी तरह मकामातुल कुरान को सिखाया जाता था, यानी आलात को इस्तेमाल नहीं किया जाता था। तो ये हो गई बात दूसरी के मकामातुल कुरान को अरबी की जो मौसीकी के उसूल है जितने भी है मैं आपको बताऊंगा कहाँ से देखने हैं, उससे अखज़ किए गए हैं। तो आपने ये कहाँ से देखना है मैं आपको ये भी बताऊंगा। मैंने आपको बताया था जितनी भी बातें मैं करूंगा, जितनी बातें मैंने की है इसके बाद करूंगा, उसका मैं आपको हवाला दूंगा कि ये बातें मैंने कहाँ से की है। तो ये हो गई तीन बातें। अब बात करते हैं कि मकामातुल कुरान को कुरान के अंदर पढ़ना किस तरह है, यानी ठीक है या फिर ठीक नहीं है। तो इसके बारे में उलमा के तीन ग्रोह बने हैं, यानी इसके बारे में तीन राय उलमा की। जो पहले नंबर पर उलमा का ग्रोह है वो कहते हैं कि इसको पढ़ना ठीक नहीं है, यानी मकामातुल कुरान को पढ़ना ठीक नहीं है। उसकी क्या वजूहात है, उसके क्या रीज़न है, मैं आपको बता देता हूँ। जो पहले नंबर पर उलमा का ग्रोह है वो कहते हैं कि ठीक नहीं है। उसकी जो पहली वजह है वो ये है कि ये लोग कहते हैं कि मकामातुल कुरान को पढ़ने से जो कुरान मजीद का असल मकसद है, यानी कुरान मजीद में गौर फिक्र करना, तदब्बुर करना, वो रह जाता है और बंदा सिर्फ आवाज़ के पीछे भागता है। अच्छा, दूसरी जो वजह है वो ये है कि मकामातुल कुरान को पढ़ते वक्त जो कारी की नज़र होती है वो सिर्फ मकाम के ऊपर होती है, उसके उतार चढ़ाव, उसके वज़न के ऊपर होती है,
تو اس سے غلطیاں بھی بعض اوقات ہو جاتی ہے، مد وغیرہ میں کم زیادہ یا پھر رہ جاتا ہے، یا پھر حرکت کی بھی غلطی بعض اوقات ہو جاتی ہے، یہ کہتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن مجید کو مقامات کے تابع کر کے پڑھتے ہیں۔ اچھا، دوسرا جو علماء کا گروہ ہے وہ کہتے ہیں کہ مقامات القرآن کو پڑھنا ٹھیک ہے۔ ان کی جو وجوہات ہے، یعنی پڑھنا کیوں ٹھیک ہے، جو پہلی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مقامات القرآن کو پڑھنے سے جو حسن صوت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی آواز پیاری ہو جاتی ہے۔ اس سے جب آواز پیاری ہوگی تبھی بندے کو مزہ آئے گا۔ تو یہ جو آواز پیاری ہونا ہے یہ غور و فکر تدبر میں مدد دیتی ہے۔ تو ایک ہو گئی کہ آواز پیاری ہوتی ہے۔ دوسری بات، اس سے جو ہے مقامات کو پڑھنے سے جو قرآن کی تلاوت ہے وہ مؤثر ہو جاتی ہے، یعنی اثر کرتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب اچھی آواز میں آپ لوگ پڑھیں گے۔ تو آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں، جو 8-9 مقامات ہے، یعنی ہر مقام کے لیے اپنی آیات ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ مقام صبح کو لے لیں، آپ کو میں بتاؤں گا کس طرح آپ نے اس کو پڑھنا ہے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ مقام جو صبح ہے وہ ان آیات میں پڑھی جاتی ہے، جہنم وغیرہ، قیامت وغیرہ کی جو آیاتیں وغیرہ ہوتی ہے، تو بالکل بندے کو اس طرح محسوس ہوتا ہے، وہ حالات بالکل اس طرح کے نظر آتے ہیں ایک قسم کی طرح۔ تو ہر مقام کے لیے اپنے آیات ہوتے ہیں، تو اسی طرح وہ مؤثر بن جاتا ہے، یعنی اثر کرتا ہے۔ بندہ جب سنتا ہے اور مقام کا بھی پتہ ہوتا ہے تب بہت مزہ آتا ہے۔ اچھا، یہ ہو گئی دوسری بات مؤثر کی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ پڑھنا ٹھیک ہے۔ تیسری جو علماء کا گروہ ہے تیسرے نمبر پر، انہوں نے کچھ شرائط رکھے ہیں، اگر بندہ ان شرائط کو پورا کر لے تب ٹھیک ہے پڑھنا، اگر نہ کرے تو پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ پہلی نمبر پر جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھے، یعنی بنا تجوید آپ صرف مقامات کے پیچھے پڑھ جائے تو آپ سے غلطیاں بھی ہوگی۔ تجوید نہیں کیا، آپ صرف مقامات پڑھ لے تو تجوید میں آپ کو سارے قواعد وغیرہ جتنے بھی آپ کو آنے چاہیے تبھی آپ پڑھیں تو آپ ٹھیک پڑھ پائیں گے، آپ سے غلطی نہیں ہوگی۔ دوسری جو بات ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن مجید کو مقامات کے تابع نہیں کرنا، بلکہ مقامات کو قرآن مجید کے تابع کرنا ہے۔ اتار چڑھاؤ کو دیکھتے وقت آپ نے مد وغیرہ کم زیادہ نہیں کرنا۔ تو یہ جو شرائط ہے یہ تیسرے نمبر پر علماء کے گروہ کا جو ہے شرائط ہے، اگر آپ ان کو پورا کرتے تب آپ پڑھیں ورنہ نہ پڑھیں۔ اچھا، یہ صرف رائے تھی 3 علماء کی۔ اب جو بات سیکھی ہے میں نے اپنے استاد محترم سے، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو اصل بات ہے پڑھنے کی وہ یہ ہے کہ جس بات میں بھی اختلاف آتا ہے تو ہر بات میں آپ نے اہل فن کو دیکھنا ہے کہ اس فن کے جو علماء ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات اس فن کے جو علماء ہیں وہ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں، تبھی تو لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ تو اس فن میں جو ماہر ہے انہی کو دیکھا جائے گا کہ اس فن کے جو ماہر علماء ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو یہ ہے گئی ٹھیک پڑھنے کی اور نہ پڑھنے کی۔ اس کے بارے میں آپ کو کچھ آیات بتا دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یہ تلاوت کے حق کو ادا کرتے، تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کا حق یہ بھی ہے کہ اس کے معنی کو سمجھا جائے، غور و فکر کیا جائے۔ اسی طرح قرآن مجید کا حق یہ بھی ہے کہ اس کو اچھی آواز میں پڑھا جائے۔ اس کے علاوہ جو دوسری آیات ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو کچھ احادیث بتا دیتا ہوں۔ پہلے نمبر پر جو حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، اچھا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن کو اچھی آواز اور خوبصورت انداز میں نہ پڑھے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی نمبر پر حدیث ہو گئی۔ دوسری نمبر پر جو احادیث میں سے آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے بہترین نعمت اچھی آواز کا ہونا ہے، دوسری حدیث۔ تیسری نمبر پہ جو حدیث میں آپ کو بتا دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو، یعنی مزین کرو، قرآن مجید کو مزین کرو، اس لیے کہ اچھی آواز قرآن کے حسن اور خوبصورت کو بڑھا دیتی ہے۔ دوسری حدیث جس کا مفہوم ہے قرآن کو عربوں کے لہجوں، یعنی قرآن مجید کو عربوں کے طرز اور لہجے میں پڑھو اور عربوں کی آواز میں اس کو پڑھو۔ یہ کچھ احادیث تھے جو میں نے آپ کو بتائے، جن احادیث کے مفہوم تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اس طرح۔ اس کے علاوہ بات کرتے کہ آپ نے مقامات کو کس طرح سیکھنا ہے۔ اب بات کرتے کہ آپ نے مقامات القرآن کو سیکھنا کس طرح ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، جتنی باتیں میں نے کی ہے اس سے پہلے، یہ باتیں میں نے کہاں سے کی ہے، آپ کو ڈسکرپشن میں، اس ویڈیو کی جو ڈسکرپشن ہوتی ہے
اس میں میں آپ کو لکھ کے دے دوں گا، ساری جو باتیں میں نے کی ہے تحریر آپ کو مل جائے گی، یا پھر اس کے علاوہ آپ کو حوالے بھی مل جائیں گے، آپ کو لنک بھی مل جائے گا، اس کے اوپر آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کروم براؤزر کے اوپر جانا ہے، کروم براؤزر کے اوپر آپ نے مقامات القرآن کو لکھنا ہے، تو آپ کے سامنے بہت ساری تحریریں، بہت سارے حوالے آپ کے سامنے کھل جائیں گے۔ تو آپ نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کو چیک کرنا ہے، یعنی ڈسکرپشن کیا ہوتی ہے، جو ویڈیو کے نیچے جو ٹائٹل ہوتا ہے جو میں نے لکھا ہے اس کے ساتھ ایک تیر کا نشان ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن نظر آ جائے گی، اس میں نے آپ کو یہ تحریر لکھ کے دی ہوگی، وہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں آپ نے اس کو کس طرح سیکھنا ہے۔ تو مقامات القرآن جو ہے وہ 8-9 مقامات ہے، آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہے ہوں گے، اس کو آپ نے لکھ لینا ہے اسی ترتیب کے ساتھ۔ دوسری بات کرتے ہیں مقامات القرآن کو پڑھتے کس طرح ہے۔ ہر مقام کے دوستو تین سٹیپس ہوتے ہیں، یعنی دھیمی آواز میں پڑھنا، آہستہ آواز میں پڑھنا، جس کو مقامات القرآن کی زبان میں قرار کہتے ہیں، اچھا، درمیانی آواز میں پڑھنا جس کو جواب کہتے ہیں، اور تیز آواز سے پڑھنا اس کو جواب کہتے ہیں۔ جب بھی آپ محفل میں تلاوت کرتے ہیں یعنی ترتیب سے پڑھتے ہیں تو آپ نے اس طرح آرام سے بیٹھنا ہے اور شروع کرنا ہے۔ جب آپ آرام سے بیٹھتے ہیں، تعوذ تسمیہ آپ پڑھتے ہیں تو اس کو جو آپ آہستہ سے پڑھنا شروع کرتے ہیں اس کو قرار کہتے ہیں، اس کے بعد تھوڑا سا اوپر آپ جاتے ہیں اس کو جواب کہتے ہیں، پھر جب زیادہ تیز آپ پڑھتے ہیں اس کو جواب کہتے ہیں۔ تو یہ ہو گئے مقامات القرآن کے 3 سٹیپس، اور جو آپ کو میرے مقام، اسی طرح اس کو سیکھنے کے لیے جس طرح آپ ایک بندہ حفظ سیکھتا ہے، حفظ یاد کرتا ہے اپنا سبق، بار بار ایک آیات کو پڑھتا ہے، تو آپ نے اس میں بار بار پڑھنا نہیں ہے، سب سے پہلے آپ نے بار اس کو سننا ہے، یعنی آپ نے 20-30 دفعہ ایک آیات کو میں نے آپ کو بتا دیا، اس کو آپ نے سننا ہے، بار بار آپ نے سننا ہے۔ جب آپ بار اس کو سنیں گے اس کے بعد پھر آپ نے بار اس کے اوپر پریکٹس کرنی ہے، تبھی آپ کو ایک جو ہے یاد ہوگی۔ اس میں ضروری جو بات ہے، ہر مقام کی جو سٹیپس ہوتے ہیں، یعنی قرار کو میں لے لیتا ہوں یا پھر جواب کو، تو ہر سٹیپ میں آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے ابتدا کس طرح کی ہے، یعنی شروع کس طرح ایک سٹیپ کو کیا ہے، آواز شروع کس طرح کی ہے، درمیان میں نے کس طرح آواز کو ہلایا ہے، جو یا پھر لہریں وغیرہ ہوتی ہے کہ میں نے کس طرح درمیان میں پڑھا ہے، اس کے بعد میں نے وقف کس طرح کیا ہے۔ تو ان تینوں باتوں کو آپ نے دیکھنا ہے، شروع کس طرح کیا ہے، درمیان میں کس طرح پڑھا ہے، اس کے بعد وقف کو آپ نے دیکھنا ہے کہ وقف میں نے کس طرح کیا ہے، اور اسی طرح آپ نے پھر یاد کرنا ہے۔ تو میں نے بتایا کہ جس طرح آپ اپنے حفظ کے سبق کو یاد کرتے اسی طرح آپ نے محنت کرنی ہوگی، بار سننا ہوگا اور بار پریکٹس کرنی ہوگی، تبھی آپ سیکھ پائیں گے۔ اور ایک بار اگر آپ سنیں گے تو اس سے بندہ نہیں سیکھ سکتا۔ سب سے پہلے آپ نے قرار سیکھنا ہے، یا جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے، جب آپ یہ سیکھ لیں گے اس کے بعد ہی آپ نے دوسرا سٹیپ سیکھنا ہے۔ جب آپ ایک سٹیپ پورا سیکھیں گے اس کے بعد ہی آپ نے دوسرا سٹیپ سیکھنا ہے۔ تو پریکٹس کی ضرورت ہوگی، مشق کی ضرورت آپ کو ہوگی۔ اچھا، میں آپ کو سکھاؤں گا کس طرح۔ ایک تو یہ ہے کہ جتنے مقامات ہیں، 8 مقامات، ہر مقام کی جو ہے اپنے سٹیپس ہوتے ہیں، قرار، جواب۔ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ میں الگ ویڈیو بناؤں ہر سٹیپ کی، تو اس میں جو ہے ویڈیو بہت زیادہ ہو جائے گی، تو میں کوشش کروں گا کہ ایک ہی ویڈیو بنا لوں، ہر مقام کے اوپر ایک ہی ویڈیو، جس میں پورے مقام کو میں انشاءاللہ مکمل کر کے پڑھاؤں گا۔ اچھا، جو بار سننے سے آپ کو یہ بار سننا لازمی ہے۔ 8 مقامات ہے، سب سے پہلے ہم بیات شروع کریں گے، تو بیات میں کچھ ضروری باتیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ مقام بہت لمبا ہے، تو اس میں جو کچھ ضروری باتیں ہیں ابھی سے سیکھ لیتے ہیں، جو دوسری ویڈیو ہوگی ہم سیدھا تلاوت کے اوپر آئیں گے اور تلاوت سیکھیں گے۔ سب سے پہلے بیات کے اوپر بات کرتے ہیں، جو پہلا مقام ہے ہمارا اس کا نام ہے بیات، مقام بیات۔ بیات کا جو لفظ ہے وجہ تسمیہ، یہ ایک عراق کا ایک شعر ہے، عراق جو ملک ہے اس کا ایک شعر ہے، اس کی طرف یہ منسوب ہے۔ اچھا، بیات جو لہجہ ہے اس میں 3 امتیازی صفات ہیں۔ پہلے نمبر پر جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ یہ آسان لہجہ ہے اور کافی سہولت اور آسانی سے بندہ اس کو سیکھ سکتا ہے۔ دوسری بات، مقام بیات کے بعد ہر مقام کو پڑھا جا سکتا ہے اور ہر مقام کے بعد بیات کو پڑھا جا سکتا ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تیسری بات، مقام بیات کو المقامات کہا جاتا ہے، یعنی تمام مقامات کی اصل اور مقامات کی ماں، یعنی المقامات اس کو کہا جاتا ہے۔
اس کے بعد مقام بیعت کو کن آیات میں پڑھا جاتا ہے؟ تو مقام بیعت جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بندہ جب تلاوت شروع کرتا ہے تو مقام بیعت سے ہی کرتا ہے، یہ بات آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے۔ جب بھی تلاوت کی ابتدا ہوتی ہے لوگ مقام بیعت سے شروع کرتے ہیں، اور جب اختتام کرتے ہیں آخر میں، پھر مقام بیعت آخر میں لوگ پڑھتے ہیں۔ تو اس سے ابتدا ہوتی ہے، اور علماء کے نزدیک جو اہل فن علماء ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں خوشی اور غم دونوں آیاتوں میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے ابتدا ہوتی ہے۔ اگر غم والے آیات ہے، قیامت وغیرہ والے، تو اس میں بھی آپ ابتدا کریں گے تو آپ اس میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ قاری کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح پڑھتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد زیادہ تر یہ کون سے آیات میں پڑھا جاتا ہے؟ تو وہ آیات ہے عظمت و جلال والی آیات، اس کے علاوہ مکالمات، حوادث وغیرہ پر جو مشتمل آیاتیں ہوتی ہے، اس کے علاوہ جس میں مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کی تلقین دی گئی ہے، ان آیات میں آپ اس کو پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ خالق و مخلوق کی عظمت کی جو آیاتیں ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو چھوٹی وغیرہ صورتیں ہوتی ہے، اس میں آپ مقام بیعت کو پڑھیں گے۔ اب بات کرتے ہیں مقام بیعت کے فروعات کے بارے میں کہ اس کے کتنے سٹیپس ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہر مقام کے 3 سٹیپس ہوتے ہیں، اسی طرح اس میں تھوڑے سے زیادہ سٹیپس ہیں، تو پہلے ہم اس کو پڑھیں گے۔ سب سے جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے مقام بیعت میں وہ ہے اصلی قرار، دوسرا خیام، بیعت خیام یعنی، تیسرا بیعت ناوا، بیعت شوری، بیعت حسینی، بیعت اصلی، بیعت جواب۔ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ جائیں گے، یہاں سے آپ نے اسی طرح لکھنا ہے، اپنے ساتھ نوٹ کرنا ہے۔ بیعت جواب میں پھر اپنے فروعات ہیں، پھر ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، بات کریں گے اس کے اوپر۔ پھر جواب الجواب، ٹھیک ہو گیا۔ یہ اس کے فروعات یعنی اس کے جو سٹیپس وغیرہ ہے وہ ہم نے پڑھ لیے۔ اس کے بعد مقام بیعت کے کتنے مراحل ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ مراحل جو ہے مقام بیعت کے وہ 3 ہیں۔ ابتدا یعنی آپ ابتدا میں تلاوت کو شروع کرتے وقت مقام بیعت اگر آپ پڑھتے تو آپ نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے، تلاوت کے درمیان آپ نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے، اس کو توسط کہتے ہیں۔ ایک ہو گیا ابتدا، توسط، دوسرا ہو گیا اختتام، یعنی آخر میں آپ اس کو کس طرح پڑھتے ہیں۔ اچھا، اب ابتدا جو ہے، ابتدا مراحل میں سب سے پہلے جو ابتدا ہے اس میں اصلی قرار آتا ہے، خیام آتا ہے، نوا، بیعت شوری۔ یہ جو سٹیپس ہیں جو اوپر آپ کو بتائے تھے میں نے، یہ ابتدا میں آتے ہیں۔ اچھا، آپ کو سمجھ آ جائے گی جب آپ تلاوت قرآن پاک کے اوپر آئیں گے، تبھی آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی، آپ نے ابھی صرف نوٹ کرنا ہے۔ توسط میں بیعت حسینی آتا ہے، بیعت جواب آتا ہے، اور جواب کے جتنے فروعات ہیں وہ آتے ہیں، جواب و جواب آتا ہے۔ اچھا، اختتام میں کیا آتا ہے؟ جب آپ تلاوت کا اختتام کرتے ہیں تو آپ کو میں نے بتایا کہ آپ بیعت کے اوپر کریں گے، تو اس میں بیعت صدقہ آتا ہے۔ صدقہ مطلب جس طرح آپ صدق اللہ العظیم آخر میں پڑھتے ہیں تو اس کو بیعت صدقہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں۔ تو یہ ہو گئے بیعت کے بارے میں جتنی بھی باتیں تھی میں نے آپ کو بتا دی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم تلاوت قرآن مجید کے اوپر آئیں گے اور سیدھا ہم تلاوت کریں گے۔ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے اسکرین کے اوپر میں نے آپ کو دکھائی بھی تھی، تو آپ نے وہاں سے نوٹ کرنا ہے اور ان باتوں کو آپ نے یاد کرنا، جتنے بھی فروعات ہیں، جتنے بھی سٹیپس وغیرہ ہیں، جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے، اور جو باتیں میں نے آپ کو اس ویڈیو میں کمپلیٹ بتائی ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ یعنی میں نے خود سے نہیں بتائی ہے، آپ کو ڈسکرپشن میں یہ چیز مل جائے گی، تحریر بھی مل جائے گی۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کروم براؤزر سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے اور سیدھے تلاوت کے اوپر آئیں گے، مقام بیعت کی تلاوت کریں گے۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، ملتے بھی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔